बात कुराकू वेद पुराण शतत्मक पांचू देशर भल्लता सुहाई स्वतंत्र सुनौ गग खगराई राजनीत भव प्रीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे परत सहस एक सुंदरम होई जिहके बाद न पावे कोई दिगरु सुंदरम तेह के सतचारी जिनके बंसु हुए बहुहारी सम्मतिता कर होई सम्मतिता कर होई सुंदर मदेश कहते सोई उगम निगम सुई तेज उपारा अपनी भागन मिटे मझारा तब सुमरी सब दात गोसाई सुता जगत जग जग सरनाई बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर मानन माने कोई बिन गुरदऊ जग ज्ञान न होई तब होवे संगलन अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा तुलसी भजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न हो। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन रसूल का, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन रसूल का, हर उम्मती के हृदय पे शासन रसूल का, हर उम्मती के हृदय पे शासन रसूल का, हर युग में चल रहा है, बहुत खूबसूरत लोग देख रहे हैं। मौला करीम आप में और रोशनी अता फरमाए। दिल लगा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। जिसको रज़ा से निस्बत हो जाए वो तो आला है, निस्बत से शे मुमताज़ होती है, जो निस्बत ले ले आला हो जाए। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन रसूल का, हर उम्मती के हृदय पे शासन रसूल का, हर युग में काम आएगा इंसानों के लिए कितना महान आखिरी भाषण रसूल का। हर कौम कह रही है हमारे हैं मुस्तफ़ा, हर कौम कह रही है हमारे हैं मुस्तफ़ा, हर धर्म की किताब में विरदन है आपका, हर धर्म की किताब में विरदन है आपका। आकाश से सज रहा है बहुत धूम के बशर, सुंदर सुहागतम अभिनंदन है आपका। वेद के मंत्रों से साबित है न्यू हाय बिरितो विष्णु भक्तम साहम ध्यान पड़ाया यगता भगवान विष्णु तत्पितु समागतः वस न्यूहा सणस वेदम परालयः सप्तमेहनी भविता तवम जने सार्थम नाव यत्तरम जीवरम कुरु भक्तंद्रा सर्व भविष्य से तते की मत्वा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिटा हस्त्री सतलंबाम च पंचास सत्तीर्था त्रिम सत्थ सुक्षताम रम्याम सर्वजीवन समन्विता चत्वारस दीनांडम महावरस्तम कार्यतु सर्वयतु भारतम वर्षम जलई। शाम वेद के अंदर लिखा अहमद बितु परिमा धर्म तद्दिग्राहम सूर्याबाजनी, मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से ऐसा नूर लेके आएगा, अपने मालिक से उजागर होकर आएगा जिसके नूर से सारा संसार उजागर होगा। कहाँ पैदा होंगे? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कितना ऊंचा होगा? परम हशमना ऊंचे खानदान में पैदा होंगे। माँ का क्या नाम होगा? सुमत्याम विश्व सागर माथबसलवम, माँ का नाम सुमती होगा। बाप का नाम विश्वसा होगा। ना तो इनकी माँ का जवाब होगा, ना तो इनके बाप का जवाब होगा। अल्लाह अकबर, आओ कान खोल
کھول کر کے سن لو، رب نے بڑا احسان کیا جس نے ہم پر چناؤ نہیں رکھا۔ حضرات حضرت علامہ قاری کلیم صاحب قبلہ آپ کے خطیب و امام رضا جامع مسجد کے چناؤ کرتے تو تمام کمیٹی کے لوگ اختلاف کرتے۔ علامہ قاری نقیب اعظم ہندوستان اگر چناؤ رکھتے تو لوگ آپ کے جلسے ہی میں اختلاف کرتے۔ ابو بکر صدیق سے کہا نہیں کہا کہ چنو، عمر فاروق آدم کا فیصلہ نہیں لیا، عثمان غنی کا فیصلہ نہیں لیا، مولا علی کا فیصلہ نہیں لیا، مشرقی پاور کا فیصلہ نہیں لیا، شمالی طاقت کا فیصلہ نہیں لیا، جنوبی ہمت کا فیصلہ نہیں لیا، فوقی فیصلہ نہیں لیا، تحتی مقدمہ پر عمل نہیں کیا۔ رب نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے بتا دیا سب کا چناؤ اور ہے، رب کا چناؤ اور ہے۔ سب کا چننا، سب کے چننے میں اختلاف اور چناؤ میں اختلاف ہوگا، تمہارے رب نے جو چنا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تبھی رب نے قرآن میں فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، آگیا اللہ کے جانب سے ایک نور، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کلام، نور سے مراد محمد الرسول اللہ ہے اور کتاب سے مراد کلام اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ دونوں چیزوں کو ہدایت کے لیے دیا ہے، کتاب کو دیا ہے، موقع پر زیارت کر لیا کرو، کتاب کو دیا ہے موقع پر زیارت بھی کرو، تلاوت بھی کرو۔ اللہ نے کتنا کرم کیا، جب ہمیں اور آپ کو کتاب دیا تو کہا تلاوت کیا کرو، اور رسول کو مکے میں بھیج کر بتایا کتاب دیا ہو تلاوت کرنے کے لیے، رسول کو دے دیا ہوں زیارت کرنے کے لیے۔ وید کی کتابوں سام وید کو پڑھو اور اس پر دیکھو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبھی بالوں کا ذکر کیا ہے، کبھی گالوں کا تذکرہ کیا ہے، کبھی سینے کے بارے میں کہا ہے، کبھی نبی کے چال مبارک کے بارے میں کہا، کبھی گفتگو کے بارے میں کہا ہے، یہاں تک کہ وید سے ثابت ہے میرے نبی کھل سنگتی نہیں ہے، میرے نبی سنگت والے ہیں یعنی دوستی نبھانے والے ہیں۔ میرے نبی پاپ کرنے محمد جس کا نام ہوگا وہ کھل سنگتی نہیں ہوگا، وہ پاپ کرنے والا نہیں ہوگا، اس سے اگر ثابت ہوگا تو پن ہی پن ہوگا، اس کے بدن میں کوئی روگ نہیں ہوگا، وہ کسی سے دشمنی نہیں کرے گا۔ قسم خدا کی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وید کے منتروں سے ثابت ہے۔ شام وید نے فیصلہ کر دیا محمد نامی ایک شخص شانتی استان پر پدھارے گا، اپنے مالک سے نور لے کے آئے گا جس سے سارا سنسار اجاگر ہوگا۔ یہ وید سے ثابت ہے۔ اجاگر کی بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ کے پشت سے ماں کے جب محرم میں آئے، آمنہ کے پیٹ میں آئے تو قسم خدا کی آپ خود بیان فرماتی ہے جو چیز مجھے کم دکھائی دیتی تھی دور کی، جب میرا بیٹا آ گیا تو اتنی منور میری نظریں ہو گئی ہے، میری نینیں ہو گئی ہے کہ دور کی چیزیں قریب نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشخبری ہے، مصطفیٰ کے پیٹ میں آنے کی برکت ہے۔ ایک حوالہ میں اور دو محبت سامنا سیوستان ویواس دیوم گرگتی پرگندھانی لطفری شام، وید کے منتروں سے ثابت ہے مصطفیٰ کا بدن اتنا خوشبودار، مصطفیٰ کا پسینہ اتنا خوشبودار، چاہے پورب سے ہوا چلے، چاہے پچھم سے ہوا آوے، چاہے مغربی ہوا چلے، چاہے شمالی ہوا چلے، مصطفیٰ کے قریب آئے، بدن مبارک سے مصافحہ کر لے، معانقہ کر لے، نبی کے باؤ انگ وسط سے سر مل جائے، نبی کے بدن سے ٹچ ہو جائے، چھو جائے، جہاں تک وہ ہوا چلی جائے، چاہے پورب کے منتہا میں چلی جائے، چاہے مشرق کے منتہا میں چلی جائے، چاہے مغرب کے منتہا میں چلی جائے، ہوا جہاں تک چلی جائے گی لوگوں کا من نرمل کرتی چلی جائے گی۔ اور یہی تک محدود نہیں ہے، تمام تر بلاؤں کو مصطفیٰ کے بدن سے لگی ہوا بلاؤں کو دور کرتی چلی جائے گی، پھلوں میں، باغوں میں، باغیچوں میں، پھولوں میں تمام تر خوشبو پیدا کرتی چلی جائے گی، پھل لاتی چلی جائے گی۔ میرے ملت
کے کئی نوجوانوں اگر یہی ہوا غریب کے وطن سے ٹچ ہو جائے تو امیر بنا دے، بخار والے سے ٹچ ہو جائے تو شفا مل جائے، تمام مرد کے لیے شفا بن جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں گاندھی چبوترے پہ ایک بھاری جلسہ کرنے والوں، خوش عقیدہ لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ہمیں جب نبی کے بدن سے لگی ہوا ہر بلا کا دفاع ہے تو بتاؤ جب ہوا کا یہ عالم ہے تو جسم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، میرے رسول کے بدن کا عالم کیا ہوگا، نبی کے بدن مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو وید سے ثابت ہے اگر نبی کے بدن مبارک یا نبی کے روضہ مبارک کو جو اپنے ماتھے کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے گرب سے تتکال پیدا ہے۔ تو میں بتا دوں اتتے سامنا سیوستان و واج دیوم گرگتی پرگندھانی لغپریا، پھر شیام مصطفیٰ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، اتنا خوشبودار ہے۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض گزار ہوتے ہیں میری بیٹی کی شادی تھی، میرے سرکار سارا انتظام ہو گیا ہے، اے آقا کچھ انتظام میں کمی نہ رہی، اے میرے سرکار بس کمی ایک یہ ہے کہ خوشبو نہیں ہے۔ عرب کے لوگ خوشبو سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور خوشبو کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں کیسے آئے ہو؟ پسینہ لینے کے آقا خوشبو کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کیا خوشبو بیچتے تھے، میرے آقا کیا عطار تھے، قسم خدا کی تمام تر لوگ نبی کی بارگاہ میں جب حاضری کی برکت ہے ملاقات کی غرض سے یا نبی سے مصافحہ معانقہ کرنے کی غرض سے آتے تو کچھ لوگ نبی کے بدن مبارک سے کچھ دیر تک ٹچ رہا کرتے تھے، اس لیے ٹچ رہا کرتے تھے کہ بھینی بھینی بدن سے خوشبو نکل رہی ہے، بدن سے خوشبو نکل رہی ہے۔ صحابی سے میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی بتاؤ شیشی لائے ہو کہ نہیں، عطر کیسے لے کر کے جاؤ گے؟ صحابی عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار میں شیشی نہیں لایا۔ آقا فرماتے ہیں الٹے قدم جاؤ شیشی لے کر آؤ۔ جب گرمی کا موسم ہے نبی کے پیشانی مبارک پر وہ پیشانی مبارک ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ پیشانی اور بھاؤں کے بیچ میں جو پسینہ موتی بن کر کے رکا تھا، سرکار آقا کریم نے انگلی مبارک سے پسینہ کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد شیشی میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کہا لے جاؤ۔ اب وہ پسینہ صحابی لے کر کے آئے، اپنی بیٹی کو لگائے، جیسے بیٹی کو لگاتے ہیں پورا گھر مہک جاتا ہے۔ اب جہاں تک بیٹی جاتی ہے وہ پورا در مہک جاتا ہے، گلی کوچوں سے گزرتی ہے وہ گلی کوچے مہک جاتے ہیں، جو عورت اس سے گلا مل جاتی ہے وہ عورت مہک جاتی ہے۔ قسم خدا کی اسی دن سے جس دن سے اس بیٹی کو نبی کا پسینہ لگا خوشبو کے لیے، اسی دن سے اس گھر کو خوشبو والا گھر کہہ دیا گیا ہے، خوشبو والا گھر کہہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک یہیں تک محدود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو خوشبو کی ضرورت نہ پڑی، جتنے بچے پیدا ہوتے گئے سب خوشبودار ہوتے گئے۔ مدینہ کا ایک واقعہ ہے، کان کھول کر کے سن لو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ ہیں، اللہ اکبر، روضہ رسول پر نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خرامہ نبی کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک حبشی غلام تھا، بڑا نوجوان تھا، آپ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے معانقہ کرتے ہیں، آپ پوچھنے لگ جاتے ہیں اے حبشی نوجوان اچھا تو بتا سکتا ہے یہ خوشبو تو کہاں سے لایا ہے، کون سے عطار نے دیا ہے، کون سی دکان سے لایا ہے اور کس نے تجھے مہکایا ہے؟ تب اس نے کہا، اس حبشی غلام نے کہا اگر بزد ہو گئے ہو تو بتا دوں، میں بتا دوں، میں عطار سے لے کر نہیں آیا، نہ کپڑے میں لگا کے آیا ہوں، نہ ٹوپی میں لگا کے آیا ہوں، نہ دستار میں لگا کے آیا ہوں۔ سن لو، اگر پوچھتے ہو تو سن لو، میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس جو عورت دلہن بنی تھی نبی کا پسینہ لگا دیا گیا تھا، اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ آج میں مہک رہا ہوں، کل میری ہونے والی نسلیں مہکتی نظر آئیں گی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ اے میرے ملت کے غیر نوجوانوں، نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار، بول دیجئے سبحان اللہ، اور من لگا کے بولو یا رسول اللہ۔
حضرات آئی بات تو میں اور ایک بات بتا دوں. اللہ اکبر. میرے نبی پاک کے بارے میں شام وید کے اندر لکھا ہے مصطفیٰ اللہ نے اپنے نور سے بنایا نبی کو. بولو سبحان اللہ. شعر کہہ رہا ہے ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا. ہاتھوں کو لڑا کے بولو سبحان اللہ. ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا. ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا. ہاں جمال آ گیا. جگ میں جب آمنہ بی بی لالا. جگ میں جب آمنہ بی کا لالا گیا. ہاتھوں کو لڑا کے بولو سبحان اللہ. اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر. اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر. اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر. تیری بوسیدہ گدڑی میں لالا گیا. جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا. اجازت ہو تو پڑھ دیں. بولیے سبحان. اراکین کمیٹی کا میں سہارا چاہتا ہوں. اجازت ہے تو ہاتھ اٹھائیے جتنے لوگ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی میں نے تو بیان شروع نہیں کیا, سمجھ لیجیے ابتدا ہے. ارے من لگا کے بولو سبحان. ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں. 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 چھاتے ہیں. چھاتے ہیں. لگتا ہے سرکار ہمارے آتے ہیں. لگتا ہے سرکار ہمارے آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد سرکار, جشن آمد سرکار, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. کے بادل چھاتے ہیں. ادھر والے بولیں سبحان اللہ. آپ خاموش رہیں. آپ بولیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو فدال میں لہرا کر کے غلامی کا ثبوت دے کر بولیں یا رسول اللہ. اب آپ خاموش رہیں. آپ بولیں یا رسول اللہ. دیکھیے آپ قبلہ کی جانب ہے لیکن خیال رکھیں نا. پورا مجمع مل کر بولتے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد خیر الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں. ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں. چھاتے ہیں. چھاتے لگتا ہے سرکار ہمارے آتے ہیں. لگتا ہے سرکار ہمارے آتے ہیں. جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے, جس گاؤں میں نبی کا جلسہ ہوتا ہے, جس گھر میں سرکار کا جلسہ ہوتا ہے, اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں. اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں. اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں. دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دسترخوان. اوتانیارم تم سمبرتی مدھیم بدیارتم بلون سوانم نم نیم پج بھکتم جپم جپسیم بیرم مہابیر. میرے نبی کا نام مشرق والے جب ہے, مغرب والے جب ہے.
شمال والے جب ہیں جنوب والے جب ہیں، تبھی تو شاعر کہہ رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بولیے نا سبحان اللہ، ذرے ذرے میرے نام کا جاب کرتے ہیں۔ شاعر کہا ہے سگری میں آقا کے نام ہو، ایما شکنا ہی تنے کو۔ ارے بولو کہ گھر جا کے سبحان اللہ ناشتے کے ٹائم بولو، عربی بھی سمجھ جائے کہ کھانا دیکھ کر سبحان اللہ بولو۔ سنسکرت سمجھتے ہو نا؟ علامہ نے مجھے دعوت دی کہ سنسکرت میں حضور اکرم بھائی آپ سب کمیٹی والے بیٹھے ہیں، آپ لوگ سنسکرت سمجھتے ہیں نا؟ علامہ نے کہا تھا کہ آپ کو سنسکرت میں بیان کرنا ہے، ہم لوگ چترویدی ہیں۔ ایک جگہ میں چال انگریزی ڈھال انگریزی، جسم کے بال بال انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی، میں نے ان سے پوچھا بھائی انگریز ہو آپ انگریزی سمجھتے ہو؟ کہا ہاں جلدی جلدی پوچھے نا سب بتاتے نظر آئے۔ ہم نے کہا مادر کی انگریزی، تو کہا مدر، ماتا کی انگریزی مدر، تو پتا کی میں نے پوچھا پتا کی، کہا مدر، وہ اپنے بھاشے بول رہتا ہے، ماتا کی مدر، پتا کی فادر، اور چاچا کی چادر۔ یہی سمجھتا ہے، انگریزی سمجھو تو صحیح سمجھو، سنسکرت سمجھو تو صحیح۔ یہاں نبت کچھ بات پورا کوں، وید پران شتت مت پانچوں، دیش شرف بھلتا سہائی، سوتن پم سنو گگ کھگرائی، راجنیت بھو پریت دکھاوے، اپنی مت ست ست سمجھاوے، پرت سہس یک سندرم ہوئی، جہ کے بعد نہ پاوے کوئی، ذکر سندرم تہ کے ست چاری، جن کے بنس ہوئے بہوہاری، سم سمت تا کر ہوئی، سم سمت تا کر ہوئی، سندر مدیش کہتے سوئی، اگم نگم سوئی تیج اپارا، اپنی بھاگن میٹے مجھارا، تب سمری سب ذات گشائی، ستا جگت جگ جگ سرنائی، بچارو بچارو ہنیسا، بھجو نام مر میٹے کلیسا، تب ہر مانن مانے کوئی، بن گردو جگ جان نہ ہوئی، تب ہوئے سنگلن اوتارا، مہدی کہے شکل سنسارا، تلسی بھجو بھجن ست کوئی، بنا محمد پار نہ ہو۔ محمد پار نہ ہوئی۔ آہا میرا نبی، وہ میرا نبی جس کے بارے میں اس باری انتم گرنتھ اسکائی بک آسمانی کتاب کبھی مکے میں بتائے، کبھی مدینے میں بتائے، زلف معمبر کے بارے میں اعلان کرے، واللیلی سجے، چہرے کو دیکھ کر بولے والضحا، سینے کو دیکھ کر کہے علم نشرح لک صدرک، حقیقت کو دیکھ کے بولے قد جاءکم من اللہ نور، آگے اللہ کے طرف سے نور، حقیقت کو دیکھ کے بولے قد جاءکم من اللہ نور، سفر کو دیکھ کر بولے سبحان الذی یسرا، اور میرے نبی کی معراج کے بارے میں کہہ دے سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضرت علامہ کلیم القادری صاحب کلیم صاحب قبلہ دامت برکاتم القدسیہ نے دعوت دی ہے، تو میں پیغام دے کر کے جاؤں گا۔ مصطفیٰ کے معراج کے بارے میں وید سے ثبوت پیش کر رہا ہوں، معراج کے بارے میں یہ ثابت ہے، اشما شگما روحا دیو دتم جگت پتی، اکھیا زار زمن مشتعی شیور گروان پتا۔ مصطفیٰ کے اندر 8 خوبیاں ہوں گی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک دن وہ گھڑ سواری کریں گے، ان کی سواری اتنی تیز ہوگی، نہ اس سواری کا مقابلہ ٹرین میں طاقت ہے، نہ پلین میں طاقت ہے، اور ان کے اندر 8 خوبیاں ہیں، پرکیا کل انتا اندری دمن سدھی گیان پراکرم اتگتا۔ میرے نبی کے پاور کا یہ عالم ہے، رہتے زمین پہ ہے، اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے، پاور کا عالم دیکھو، میں زمین پر سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ آج ہماری ماں
माँ बहनों का तरीका है, अपने जिद्दी बच्चों को लेकर बाहर निकलती है, धाया थपाया भैया मुहम घुटो, चांद के अंदर कोई बुढ़िया पेड़ काट रही है, चांद के अंदर दाग लगा दिया गया ताकि रसूल हाशमी के चेहरे से मिसाल न दे दिया जाए, कभी कोई ये न कह दे चांद खूबसूरत नजर आ रहा है। मुस्तफा के मुद्दे मुकाबिल मैं कह देना चाहता हूँ, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। पूरा मन में बोले सुभान अल्लाह। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, क्योंकि रब ने कब उनकी कोई बात डाली है। अल्लाह अल्लाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये तो नबी के पराक्रम के बारे में है, इत्तगा सुधी ज्ञान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वेद के मंत्रों से साबित है। ये जिस तरह आगे देखते थे मुस्तफा, जिस तरह आगे देखेंगे वैसे पीछे भी देखेंगे। नबी के बदन पर मक्खी नहीं बैठेगी, मुस्तफा के बदन का साया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बाले मुबारक की बरकत देखो, आपके गेसुए मुबारक के बरकत के बारे में वेद से साबित है। अजमत मुस्तफा देखो, बाले मुस्तफा देखो, मेरे नबी पाक की बारगाह में वेद से साबित है। चतुर्विराट वीरदेवकरी श्याम कली छयम। मुस्तफा के 4 सहयोगी होंगे, एक दोस्त का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का उम्र फारूक आदम है, एक का नाम उस्मान गनी है, एक का नाम हजरत अली है। हजरत अली कौन? जिसके बारे में नबी फरमाए 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो तो पूरी सूरह फातिहा है, और पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो, कल बोलोगे क्या? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। कसम खुदा की अगर आप बोल करके बता दिए तो मैं दोबारा आकर के बता दूंगा। हाथ को लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह। 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो, बिस्मिल्लाह की बे को समेट कर एक जगह रखो। बे के नीचे का नुक्ता है, मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है। सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तक पर आए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। मैं कहना चाहता हूँ सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अली सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तक पर आए तो ऐसा काजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। अमा जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा। तभी तो शायर कह रहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये तो नबी के सहयोगी के बारे में बता दिया। आओ मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, यही नबी के सहयोगी हैं। आज नमाज पढ़ने के लिए आप जाते हैं, नबी के गुलाम हैं, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ते हैं, बड़े पीर के इतने सच्चे मुरीद हैं। कसम खुदा की कभी आप काबा की हिफाजत नहीं करते हो। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो काबा की तरफ बैठकर पेशाब ना करे, काबा के जानिब थूके ना। अल्लाह के रसूल का फरमान है काबा की अजमत उसके ऊपर इतना फैज डालेगा, काबे की अजमत फैज डालेगी कि कसम खुदा की उसे कभी गलत ख्वाब नहीं आएगा। और आका फरमाते हैं काबा की जो हिफाजत करेगा एक क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, उसका ताज चमकता नजर आएगा। अहलिया ने मुझसे पूछेंगे ये कौन है, तो ऐलान होगा ये वो है जिसने काबा की हिफाजत किया। आज किबला की तरफ बैठ के पेशाब कर देते हो, किबला की तरफ थूक देते हो। सरकार ने फरमाया तुम अपने काबा की हिफाजत करो, अपने किबला की हिफाजत करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबी अर्ज हाजिर होते हैं तो कसम खुदा की बात करने के समय पीठ भी नहीं घुमाते हैं।
پیشاب کرتے ہو کعبہ کی جانب بیٹھ کر، اپنے کعبہ کی حفاظت کرو۔ علی فرماتے ہیں جو کعبہ کی حفاظت کرے گا وہ جب فوت ہوگا تو مصطفیٰ کی زیارت کرتا نظر آئے گا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کون مصطفیٰ؟ گنگا جنم سنانم پنڈتم گودانم سواہا۔ کیا میرے نبی گنگا کے پروتر دھار؟ ہم نے کہا کہاں دھار؟ کہاں مدینے کے تاجدار؟ ساری دنیا بھاگے دھار کے طرف، دھار بھاگے مختار کی طرف، پر آپ کو کامیاب شبنم کیا لگا؟ اچھل پڑا، کود پڑا، ٹھگے لگانے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں کامیاب ہوا اپنے آپ کو؟ کیسے تو کامیاب ہو گیا؟ کہا اس میں جان نہیں، اس میں زبان نہیں، یہ بولیں گی نہیں، یہ ڈولیں گی نہیں۔ آقا نے فرمایا کان کے قریب لے کر کے تو جا اور پوچھ لے کہ باہر کون کھڑے ہیں۔ جب کنکریوں کو لے کر گیا، منحوس زبان کی وجہ سے کنکریوں نے نہ کہا۔ میرے آقا نے فرمایا تو قیامت تک کان تک لے کر جائے گا، نہیں بولیں گی، میں اشارہ کر دوں گا تو بول پڑیں گی، کیونکہ میری زبان اور ہے، تیری زبان اور ہے۔ میری زبان اور ہے، تیری زبان۔ اور سے بولو سبحان اللہ، من لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ ہے صدا اللہ بے زبان کنکر میں، ہے صدا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آؤ ایک خوشی کا موقع لے چلوں، آپ اللہ کی خوشی کے موقع پر لے کر چلوں۔ آپ ولی جانتے ہو ولی کس سے کہتے ہیں؟ ولی وہ مومن صالح ہے جسے اللہ کی قربیت نصیب ہو جائے۔ لمبا جبہ پہن لینے سے کوئی ولی نہیں بنا ہے، بڑا سا امامہ باندھ کر کوئی ولی نہیں بنا ہے۔ اے اسلامی خواتین، پردے کے آن سے بیٹھ کر سننے والی ماں بہنوں، کان کھول کر کے سن لو۔ آج زمین اونچی دیکھ کر کے منت مانگنے والی، کان کھول کر کے سن لو، میں پردے میں رہو۔ آقا فرماتے ہیں جس کی بیوی پردے میں ہے اس کا شوہر بحفاظت ہے، جس کی بیوی پردے میں ہے اس کے شوہر کی باتیں مانی جاتی ہے، جس کی بیوی پردے میں رہتی ہے اس کے شوہر کو پنچایت میں اسے مرتبہ دیا جاتا ہے۔ ایک باریک بات سن لو، آج دوپٹہ باریک اوڑھنے والی ماں بہنوں، باریک کپڑے پہننے والی ماں بہنوں، کان کھول کر کے سن لو، آج ہمارے اور آپ کے علاقے میں ڈمرو بجانے والا مٹھائی بیچتا ہے، بال کا سوال کرتا ہے، ماں کا بال لاؤ، بہنوں کا بال لاؤ، کنگھی میں ٹوٹے لگے بال کو لے گاؤ۔ کبھی بیٹا سوراخ سے بال لے کر کے جاتا ہے، کبھی چھپر سے لے کر کے جاتا ہے۔ شریعت اعلان کر رہی ہے کہ یہ جو گھر کا ٹوٹا ہوا ماں کا بال ہے، بہن کا بال ہے، غیر مرد کے سامنے نہ لا جایا کرو، غیر مردوں کی نظریں اس پر پڑیں گی تو حرام کام ہوگا۔ غیر مردوں کی نظروں سے اپنے ماں بہنوں کا بال بچاؤ، شریعت کہہ رہی ہے۔ اب جب بال بچانے کے لیے شریعت اتنا کہہ رہی ہے تو بتاؤ چہرہ چھپانے کے لیے کب نہ کہے گی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے صحن دروازے پر پردہ ہے، برکتیں جھوم کر آتی ہیں، برکتیں گھوم کر کے آتی ہیں، درود و سلام کا نذرانہ لے کر آتی ہے۔ جب مکان کے پردے کا یہ عالم ہے، اب مکان میں اگر پردہ ہے تو بیماری نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں بڑھے گی، روزی میں کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک باریک بات اور ماں بہنوں سن لو، جس کے گھر کے اندر چپلیں الٹی پڑی رہتی ہیں ان کے گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ جن کے گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہتے ہیں ان کے گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ جن کے گھر میں ٹوٹے ہوئے شیشے میں چہرہ دیکھا جاتا ان کے گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ جن کے گھر میں کھانے کے برتن اناپ شناپ جگہ جھوٹے پڑے رہتے ہیں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ جن کے گھر میں صبح شام لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے گھر میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ اور آقا کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں سرخ دسترخوان بچھے اور پورے بھائی مل کر کے کھائے، اللہ فرماتا ہے جماعت کے بنا پر اے رزق کا فرشتہ لے کر کے جاؤ، کھانا ختم ہونے سے پہلے رزق نازل کر دیا۔ نعرے لگا دیں۔ نعرے رسالت، مذہب اسلام، جشن آمد خیر الورا کانفرنس، جشن آمد خیر الورا کانفرنس، نوجوان کمیٹی علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جگدم گروم پرارم پراتمم، میرے نبی غیب کی باتیں جانیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ پراکرم اتغتا، سودھی گیان غیب کی
باتیں تاریخ کا وہ باب نگاہوں کے سامنے لائیے. جنگ بدر میں جتنے کافر گرفتار ہوئے سارے کے سارے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے گئے. ان گرفتار شدگان لوگوں میں حضرت آقا کریم کے چچا حضرت عباس بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں آنے کی تیاری بنائی تو اپنی بیوی کو بلایا. بلانے کے بعد کہا گھر کے اندر چلو, پردے میں ہو جاؤ, یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے, اگر میں آ گیا جیت جات کے تو بہت اچھا, اور اگر میں نہیں آ سکا, مار دیا گیا یا قتل کر لیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو اتنی اشرفیاں فلاں ابن فلاں کو دے دینا, اتنی اشرفیاں فلاں ابن فلاں کو دے دینا, اتنی اشرفیاں فلاں ابن فلاں کو دے دینا. نبی کی بارگاہ میں تمام صحابی تمام تر لوگ پہنچ رہے ہیں جو گرفتار ہوئے تھے. صحابی کہہ رہے ہیں قتل کر دو, ان لوگوں کو مار دو, ان لوگوں کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, ان کا پیر کاٹ لیا جائے. لیکن صابر نبی کی بات دیکھا, آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں, ان کو مارا نہ جائے, فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. اور سے بولو, من لگا کے بولو. احد کے میدان میں جب دندان مبارک شہید ہوا, صحابی فرمانے لگے ادعو علی المشرکین, ان باغیوں کے لیے بد دعائیں کر دو. تو رحمت عالم رب کے محبوب دانا غیوب فرماتے ہیں ہم بد دعا کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو رحمت بن کر آئے ہیں. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کوئی کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا دے, کھڑا ہو جائے کوئی غوث کا دیوانہ, جشن خیر. آپ نے نعرہ لگا دیا ہے تو اس پر بات سن لیں. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور تتلا کے پڑھے تو تتلانے کا الگ ثواب ملتا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا, قسم خدا کی علی کے دامن سے وابستہ ہو گیا. لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے, زور سے بولو, میں لگا کے بولو یا رسول اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اور من لگا کے بولو یا رسول اللہ. حضرات میرے نبی کے رحم دلی کے بارے میں بہت سے ثابت ہے. آؤ میں واضح کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ابھی میں بتاؤں گا نبی کے علم غیب کے بارے میں بہت سے ثابت ہے, لیکن صبر کے بارے میں دیکھو اور رحم کے بارے میں دیکھو. آج برسات کے مینڈھک کو تمام تر بچے گلیل کا نشانہ بناتے ہیں. گلیل میں ایک گولی ڈالتے ہیں, ڈالنے کے بعد وہ ربڑ کھینچ دیتے ہیں, کھینچنے کے بعد کہتے ہیں ابھی اس کے پیر پر لگے گا, ابھی اس کے نتھنے پر لگے گا, ابھی اس کے سر پر لگے گا, ابھی اس کے پشت پر لگے گا. لیکن یاد رکھو سرکار کی حدیث ہے لا تقتلوا الذئب فإنه يكسر التسبيح, جانوروں کو ایسے نہ مارا کرو جب تک شکار کی نیت ہے نہ ہو یا حلال جانور نہ ہو کہ آپ شکار کریں اور آپ اپنا من بہلانے کے لیے کریں. حدیث میں لکھا ہے لا تقتلوا الذئب فإنه يكسر التسبيح. کچھ لڑکے تو کہتے ہیں نہ مارے کنسبونی, نہ مارو کنسبو نکلے گا, کان میں دانہ نکلے گا. لیکن کچھ کہتے ہیں, آؤ دیکھو میرے نبی کیا کہتے ہیں. رب کے محبوب فرماتے ہیں لا تقتلوا الذئب فإنه يكسر التسبيح. مینڈکوں کو نہ مارا کرو, یہ گڑاؤں گڑاؤں نہیں کرتا, اپنے بھاشے میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. زور سے ہر من لگا کے بولا رسول اللہ. کسی جانور کو ستائے نہیں کرتے. حدیث میں ہے رحم کی بات آ گئی تو سن لو. نبی فرماتے ہیں جس کے جانور, جس کے دروازے پر جانور کھوٹے پر بندھا ہوا ہے, ٹائم چارہ دیتا ہے, پانی دکھاتا ہے, قسم خدا کی اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے, اپنے مالک کے لیے صبح بھی دعا کرتا ہے, شام کو بھی دعا کرتا ہے, پانی پیتا ہے تب دعا کرتا ہے. ہمیں جب جانور کے ساتھ بھلائی کرنے سے اتنی
یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا کرو، غریبوں کی مدد کرا کرو۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں کوئی جائے گا تو غریب ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیچھے چلنے والا غریب رہے گا، بائیں چلنے والا غریب رہے گا، بائیں چلنے والا غریب رہے گا۔ اس کا نبی آگے اور جو پہلے بڑا اچھا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ اے چچا بتاؤ وہ مال کہاں ہے؟ مسکرا کر کہنے لگ گئے اے میرے نبی جو مکے میں رہ کر مدینے کے حالات کا علم رکھے گا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سے بولیے سبحان اللہ۔ جو مکے میں رہ کر مدینے کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، اور وید سے ثابت ہے مصطفیٰ صادق الامین ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، من لگا کے بولو سبحان اللہ۔ لے کر بزمی تازہ فلک درہم و دینار، اس شخص سے تاگرب سبھی مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارت بنے کوہستار۔ یک سمت کھڑے ہو جو میرے سید ابرار، پھر کالی کا پرساد سے پوچھے کہ کیا تلے، سب چھوڑ دے نالین نبی سر پہ اٹھا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اب تو اسے لگ رہا کہ پہلی بار آپ چترویدی کا بیان سن، بول دو یا حبیب اللہ، اور من لگا کہ آتما کو شانتی ملے، ہردے گدگد کرنے لگا۔ اور میرے نبی کا ایک اعلان اور سن لو، آج شادی وواہ کے اوسر پر، شادی وواہ کے موقع پر آپ تمام لوگ باراتی جو کہتے ہو نہیں جاتے، بتاتے ہو 50 آئیں گے، 150 جاتے ہو، اور بغیر بلائے دروازے پر آتا کون ہے؟ بتائیے نا، بغیر بلائے دروازے پر کون جھوٹا رہتا ہے؟ تو تم جاتے ہو نا بغیر بلائے، اس لیے نہیں بولتے ہو۔ بے شرم نہیں، کتے بغیر بلائے دروازے پر آتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مومن ہو تو زبان مانو، ایک قلم سے بھی مولانا بتا رہے ہیں، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ بولو ماں باپ کے نام پہ بولو، بولو نا ایک بار اپنی بیوی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ بیوی والے جو یہ بیوی والے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے۔ آپ نے اگر مہر کے لیے وعدہ کیا، باراتی سنو، باراتی کام کھولتا، اچھا باراتیوں کے لیے وہ کھانا کم مستحب ہوگا جب زوجین کے لیے دعائے محبت کرنے کے بعد کھانا کھایا تھا۔ آج گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، امام کو تو بعد میں لے کر جاتا، سب سے بہترین سفاری ہے، اسکارپیو ہے، لگژری گاڑیوں میں سب کے سب بھوگ کے چلے جاتا اور امام کھڑکھڑا پہ جاتا۔ لاسٹ میں کسی ظہر کی نماز پڑھانی ہے نا، تو لاسٹ میں یا تو سائیکل سے جائے گا تو کھڑکھڑا سے جائے گا، ہے کہ نہیں جی؟ اور امام کو سب سے پہلے لے کر کے جاؤ تاکہ دولہے کو بیٹھنے کا طریقہ بتائے، ادب بتائے کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو سنت طریقے پر بیٹھے گا جتنی سانسیں چلیں گی برکتوں سے خالی نہیں رہے گی۔ تم سے بولو، من لگا کے بولو یا رسول اللہ، ادب کے دائرے میں رہو۔ امام ہوتا ہے تو سامنے بیٹھا رہتا ہے، ایسے بیٹھو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ کرو۔ امام کب جائے گا؟ کھڑکھڑا سے لاسٹ نکاح پڑھنا، امام آ رہا، امام وہ نہ چاہے تو باراتی بھی بیکار، وہ نہ چاہے تو دولہا بھی بیکار، انہیں کی چاہت میں سب کچھ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب علاقے کے عالم کا یہ عالم ہے تو محبوب عالم کا عالم کیا ہوگا؟ من لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اب آپ باراتی بن کر کے جاؤ، اگر آپ نے 100 کا وعدہ کر لیا تو مومن ہو، وعدے کے پکے ہو، زبان ہی دیکھی جاتی۔ میرے نبی وید سے ثابت ہے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ آج ابا سے بولا، ابا ہاں کہاں ہو بیٹا؟ بلرام پور میں چوک میں کھڑا ہے، بتا رہا یا بغل میں تو باپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کہاں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھوٹ کے خطرات سے بچو، من لگا کے خطرات سے بچو، من لگا کے بولا رسول اللہ، خدا نہ
करे, अगर कहीं हादसा हो गया तो पप्पा तो गांधी चौतरा पे तलाश करते हुआ चौक मारेगा, है नहीं? सही बोला करो। नबी फरमाते जब कोई सही बोलता है तो एक फरिश्ता उसके मुंह की खुशबू लेता है। मन लगा के तो आप जब बाराती बन करके जाया करें तो कैसे जाया करें? 100 बोले हैं तो 100 जाओ, 50 बोले हैं तो 50 जाओ, 1-2 अगर हो जाए इजाजत, फिर भी इजाजत लेना जरूरी। पहुंच गए 150 बाराती, बेचारा सोच रहा है मिठाई कैसे लाएं, इनका इंतजाम कैसे करें, और दुल्हन घूमत है बैठते नवाब अली। अपने घर जब बारात आएगी तब पता चलेगा, दूसरे घर रोटी ठीक नहीं पकी है, चावल खराब हो गया, रोटी यार गली नहीं है। आका इरशाद फरमाते खाने में नुक्स निकालने वालों, तुम्हारा ईमान पे खात्मा होगा ही नहीं। नबी एक जगह दाऊद में गए, नबी दाऊद में गए तो नमक, औरत ने नमक डालना, औरत भूल गई, नमक डालना भूल गई। नबी की खिदमत में तमाम घरवाले लगे रहे, मेरे आका के सामने पे गए, नमक का खाना आया, पूछने लग गए मेरे नबी से। घरवाले पूछे आका खाना कैसे था? आका मुस्कुरा के फरमाते हैं जिसने बनाया है पहली बार इतना अच्छा बनाया। और आज आपकी औरत अगर लीप पोत दे, अंगना टेढ़ हो जाए तो फलानी पिटिया लीप नहीं जाए। खाना ऐसे पकाती है मन भरता नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं कैसा भी खाना हो अगर पकाने वाले की तारीफ कर दो तो अर्श के फरिश्ते झूम जाते हैं। कह दो यार और जगह के कुछ लोगों की आदत होती दावत में जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नमक जाता है। भर लिया है लेकिन रोटी खराब है, डाल लिया है पेट में पूरा। और अब जब खाना खाने जाया करो तो सबसे पहले कौन खाना खाओ? क्या खाना चाहिए? रोटी। क्या खाना चाहिए? रोटी। सबसे पहले क्या खाना चाहिए? सरकार फरमाते सबसे पहले नमकीन खाना खाओ, रोटी गोटी खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, और पानी पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके पियो। आजकल अक्सर आपने देखा होगा पेप्सी के बोतल को लिया, गटगट ढेरी में डालो, सरकार की हदीस है कि जो बैठ कर 3 सांसों में पानी पीते हैं 70 बीमारियों से इस अदब के बिना पे बच जाते हैं। अब बताओ, कहो इंशाल्लाह मैं बैठ कर पानी पीऊंगा, कहो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह मैं बैठ के पानी पीऊंगा। और कुछ ऐसा पानी है जिसको खड़े होकर पिएंगे, आबे ज़मज़म और वज़ू का बचा हुआ। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और बोल दीजिए नबी। ये सब मेरे नबी ने फरमाया, तभी तो शायर का सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा भारत में उजाला है, मक्के में हुए पैदा हर घर में उजाला है। कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, और से कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। आइए बात आगे निकलती चली जा रही है, मैं आपको उस मंत्र के जानिब लेके चलता हूँ जिस मंत्र से यह साबित है मुस्तफ़ा को गैब मालूम है। 1500 तमाम तर सहाबियों के पास, तमाम तर दीवाने 1500 सहाबी हैं, नबी की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं। आका मतलब हमारा ये है कि आका करम करते हमें पानी नहीं मिल रहा, आका ने 1500 सहाबियों के लिए खाई में रगड़ फरमा करके पानी दे दिया है। मेरे आका ने कितना करम किया है, कान खोल करके सुन लो, नबी का करीमाना तरीका देखो। आका इरशाद फरमाते हैं आज़मुन निकाही बरकतुन यज़रहु मऊना, उस निकाह में तुम शिरकत किया करो जिसमें महर कम हो और फौरन उसके बीवी को महर दे दिया जाए। तरफ आज कितना बांधो 50,000, हर मामले में माँ से नहीं पूछते हैं। जब महर का मामला आएगा हजरत फरमाएंगे इतने महल पे बांध रहा हूँ, अम्मा महर तना 1 रुपया गिरना चाहिए 50 से, 1 रुपया गिरना चाहिए 50 से 50,000 पे बांधो। लेकिन बांधना कमाल की बात नहीं, अदा करना कमाल की बात।
کل میدان محشر پر ہاتھ اٹھاؤ جن لوگوں نے اپنے بیوی کا مہر دے دیا ہے، یہ سب کب دیا؟ جن لوگوں نے اپنے بیوی کا مہر دیا وہی ہاتھ اٹھائے. آپ بولیے نا سبحان اللہ. اچھا سب لوگوں نے بیوی کا مہر دے دیا، جھوٹ مت بولنا، نبی کی محفل ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے. اللہ کے رسول فرمائیے ہمارے شاہد آپ نے پہلے دے دیا، شادی سے پہلے آپ نے دے دیا. اچھا بولیے نا سبحان اللہ. اللہ کب بولو گے؟ کل بول دیجئے یا رسول اللہ، اور من لگا کے کہہ دو یا نبی اللہ. آؤ لوگوں بزم سجائیں، مل کر خوشی منائیں، نبی میرے آ رہے ہیں، نبی میرے آ رہے ہیں. ذرے چمکے مہکی ہوائیں اور نورانی فضائیں، نبی میرے آ رہے ہیں، نبی میرے آ رہے ہیں. اے آمنہ بی بی تیرا گھر آنگن خوشگوار ہے. ہاتھوں کو لڑا کے بولے سبحان اللہ. اے آمنہ بی بی تیرا گھر آنگن خوشگوار ہے. دیکھنے کی خاطر ہر آنکھ پیمبر بے قرار ہے. پتھر جن کا کلمہ سنائے، پتھر جن کا کلمہ سنائے، پیڑ بھی سر کو جھکائے، نبی میرے آ رہے ہیں، نبی میرے آ رہے ہیں. پتھر جن کا کلمہ سنائے، پیڑ بھی بل بل جائے، نبی میرے. دست ید اللہ کا جلوہ ہے ان کے معجزات میں، مثل رسول اعظم کوئی نہیں ہے کائنات میں. نوح زکریا صدقے جائیں، نوح زکریا صدقے جائیں، عیسیٰ موسیٰ بتائیں، نبی میرے آ رہے ہیں، نبی میرے آ رہے ہیں. ذرے چمکے مہکی ہوائیں اور نورانی فضائیں، نبی میرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد خیر الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، سرزمین گاندھی چبوترا. نعرہ تکبیر، حضور حضرت علامہ قاری کلیم صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان قاری معراج صاحب قبلہ، جناب ثناء اللہ صاحب شاعر ہندوستان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضوی نیٹورک. اچھا مسکرانے لگ گئے، ہاتھ اٹھاؤ جتنے لوگ سو رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں. ایک باریک بات اور سن لو. آج کا دو ہمارے ہم دو ہمارے دو ہم دو ہمارے دو اور نہ ہو تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنی اولادیں ہوں گی میں فخر کے ساتھ اسے جنت لے کے جاؤں گا. یہ تو ہمارے میرے ملت کے کئی نوجوانوں، سرکار کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک بیٹی کا رشتہ کر دیا. صحابی کے بارے میں بارگاہ میں صحابی کا مجمع ہے، گفتگو کرنے والے نبی ہیں، سننے والے علی ہیں. ایسے تقریر پہ قربان ہو جاؤ، سبحان اللہ، من لگا کے بولو. سرکار فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کا رشتہ کر دیا، حضور علامہ قاری کلیم صاحب قبلہ ملاحظہ فرماتے 2 بیٹیوں کا رشتہ جس نے کر دیا وہ جنتی.
مومن ہے بولو جنتی. ایک صحابی پہنچے عرض کرنے لگ گئے میرے سرکار میرے یہاں ایک ہی بیٹی ہم کیسے جنتی. نبی فرماتے تو رشتہ کر دے تو بھی جنتی. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی کے لیے میں 2 شعر پڑھاؤں حضور اجازت ہے. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی والوں کے لیے میں اکرم بھائی ہو جناب شہزاد بھائی ہو دیگر تمام جتنے بھی اراکین ہیں سب کا نمبر ذہن میں نہیں آتا. من لگا کے بولو سبحان اللہ. کمیٹی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. ساری کمیٹی والوں پر اب ساری کمیٹی والوں پہ ہوگی رحمت کی برسات. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد زندہ باد. کمیٹی زندہ باد. ساری کمیٹی والوں کو اب طیبہ نگر میں جانا ہے. نبی کے در پر جا کر یارو صدقے نوری پانا ہے. میرے نبی اس بھارت میں تو میرے نبی اس بھارت میں تو کر دیں گے آزاد. کمیٹی زندہ باد. کمیٹی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے آقا یہ بھی گفتگو فرماتے جس نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جس آنگن میں فاطمہ گھومے جس آنگن میں چلے وہ آنگن برکت والا ہوگا. آواز بدھ پیدا ہو جائے بدھنا منگر پیدا ہو جائے منگرا. جمعرات کا پیدا ہو جائے بھی پنا. ارے حضرت میرے مدرسے میں ایک شخص آیا نام لکھوانے کے لیے. میں نے کہا بتاؤ تمہارے بچے کا نام ہے. کہا حضرت میرے بیٹے کا نام کالرا. ہم نے کہا کالرا یہاں الرا کالرا نہیں چلیں گے یہاں سب شفا ہوگا. من لگا کے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا کہنے لگا حضرت 15 دن ہو گئے ہماری بیوی ہم سے نہیں بولی ہے. تو حضرت نے فرمایا وضو کر لو اور گھر چلے جاؤ اپنے بیوی کو سلام کر لو. وضو کر لو پہلے کیا کر لو کیا کر لو پہلے وضو کر لو. آج کل لوگ حضرت قاری کلیم صاحب قبلہ کے پاس پہنچتے تو یہی کہتے کہ حضرت ایک تعویذ دو اب مرید ہو جاؤ. سرکار کی حدیث ہے اپنے بیوی کو راضی کرنے کے کئی طریقے ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. دنیاوی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت شوہر کے لیے بیوی. میرے سرکار آقائے کریم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے کہ برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں نبی گھور کر دیکھتے تھے. نبوت والی نظریں پڑی رہتی تھیں. جہاں سے وہ منہ لگا کر پانی پی ہیں مصطفیٰ وہیں پہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے. حضرت میں مدرسے سے آیا اور اپنے گھر میں پہنچا تو اپنی بیوی کو سلام کر لیا. السلام علیکم. اماں ہماری گئی پورے محلم بتاؤ تھے پڑھاوا لکھاوا ڈانڑ. ہم نے کہا اماں کہاں بات ہے کہ دیکھو پہنچو ہے جیسے اپنے بیوی سلام کے لیے ہوا ہے اور کتاب میں لکھا ہے. ہم نے کہا ہاں اماں اگر میں کتاب جو پڑھاؤں اس میں آپ نہ دیکھ پائیں تو علی کی بات تو آپ نے سنی ہوگی تقریر میں. علی اس سے کہتے ہیں کہ چھل کے چادر فاطمہ کے چھلکی کو دیکھ کر کے علی سلام کر لیتے ہیں. لگا کے بولے بولو. اب مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا وضو کر لے. وضو کر جا اپنے گھر نہ جانا ادھر اور ادھر جانا اپنے گھر. وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد گیا دروازے پر کھڑے ہو کے کہا تھا کری کی کما سلام علیکم. بیٹی کا نام سانولی پیدا ہو جائے تو کری کی اور ذرا سی گرہر پیدا ہو جائے تو بھری رکھ دینا. اور نبی نے کیا فرمایا جس بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا جس آنگن میں گھومے اس کی برکتیں آئیں گی. من لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ. حالانکہ اس نے کہا کری کی کم السلام علیکم بڑے ادب کے ساتھ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام میں پھلانے گپا تو ہن تو ناراد رہو. مسکرا کر کے کہنے لگا حضرت مفتی صاحب قبلہ مان گیا وضو کرنے میں جب اتنی برکت ہے کہ بی بی راضی ہو گئی تو نماز میں کتنی برکتیں ہوں گی.
وضو نہیں نماز بھی پڑھوں گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے، سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے، دل ہے سرکار مدینہ سے لگانے کے لیے۔ حضرت نبی نے فرمایا کہ دو بیٹیوں کا جو رشتہ کر دے وہ ماں بھی جنتی باپ بھی جنتی۔ ایک صحابی پہنچے کہنے لگے میرے سرکار میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں سنو تم بھی جنتی۔ ایک صحابی دیہات سے بھاگ کر پہنچ گئے، کہنے لگ گئے اے میرے سرکار میں وہ بدنصیب باپ ہوں جس کے میں کیسے جنتی؟ آقا فرماتے ہیں محلے میں غریب بیٹی کو اپنی بیٹی مان کے رشتے میں مدد کر دے تو بھی جنتی ہو جائے گا۔ آج اگر محلے اور گاؤں کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے، پگلایا ہوا دنوان بھوگ جو روڈ پہ ملتا ہے، کہتا ہے فلانی بیاہ نہ کی ہو کرے کرے بیاہ۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں جو غریب بیٹی یا اپنے گاؤں کی بیٹی کے رشتے میں مدد کر دے جنتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ جو شادی بھڑکاوے وہ سب گواں مل کے ہڑکاوے، اور نہ مانے تو دھڑکاوے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی کسی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو کہ آپ سے کہیں گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ گناہ کبھی سرزد، آنکھوں سے بھی تکلیف نہ دو، حدیث میں زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی چال اپنی طاقت سے کسی کو تکلیف مت دو۔ اللہ کے رسول کا فرمان۔ صرف تقریر کرواتے ہو نا، پیسہ خرچ کرتے ہو، سمجھو کہ تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے، زور سے کہہ دو یا رسول۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے۔ اکرم بھائی شعر سنیے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے۔ ربیع اول کی 4 تاریخ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ تعالی میرا بیان فخرپور میں ہوگا۔ خدا فضل فرمائے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرمائے، ماں بہنوں کے دامن کا صدقہ عطا فرمائے۔ بولیے نا سن۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کبھی زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ تجوید ایجنسی یہ شعر ضرور آپ گھما دیجئے نا تھوڑا سا کیمرہ۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کبھی زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ 3 بجے رات ہے، ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی کو للکار کے کہتی ہے دودھ ہم پانی گبڑ دودھ ہم پانی۔ 3 رات کے 3 بج رہے ہیں، کہا ماں کہیں حضرت عمر دیکھ نہ لیں۔ کہا اے بیٹی ہم دروازے پر جاتی ہیں، گھور گھور کر دیکھتی ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی ہیں، آئیں گے بتائیں گے، آئیں گے بتائیں گے، وہ دیکھیں گے نہیں۔ بیٹی للکار کے کہتی ہے اماں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ دوسرے کھیت سے آ کر کے ان کے کھیت میں لڑنا شروع کر دیتا ہے، ایک توڑو 60 ایک توڑو 20، لڑ
اے میری ملت کے خیر نوجوانوں، آج کل اگر کسی دشمن کے کھیت میں پشو چرنے لگ جاتے ہیں، گائے بیل وغیرہ جو چھوٹے پھر رہے ہیں، تو صاف کوئی لے لیتے، صاف کوئی لے لیتے، بہت بڑھیا۔ اور آقا فرماتے ہیں رحم کرو اپنے دشمن پر، خدا تم پہ رحم کرے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، حدیث ہے نا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پر رحم نہیں کرتا ہے۔ رحم کرو۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کبھی زمانے میں چوریاں نہیں